शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहिब खान शेयर कर रहे हैं। मोहिब कहते हैं कि मैं आपके साथ मेरे कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी पुप्पो के बेटे मेरे कज़न अपनी जॉब से वापस आ रहे थे तो उनको वापसी पर देर हो गई। जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। अभी सर्दियों का स्टार्ट ही था तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, दूर ही उनकी नज़र पड़ी तो वो क्या देखते हैं, एक बहुत ज़ईफ़ बूढ़ी औरत स्टिक लेकर खड़ी है। वो इतनी ज़ईफ़ है कि उसके जो जिस्म की खाल है वो भी लटकी हुई महसूस हो रही है। वो बहुत हैरान हुए कि इतनी रात को इतनी ज़ईफ़ औरत बाहर क्या कर रही है। उन्हें थोड़ा सा उसको देखकर एहसास हुआ और उन्होंने ये कहा कि चलो मैं इसकी कोई मदद कर देता हूँ, देखता हूँ ये कौन है। जैसे ही मेरे कज़न अपना बाइक लेकर उसके पास पहुँचे, अभी उन्होंने अपनी बाइक की रोशनी में देखा तो उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ था। उसका बिल्कुल थोड़ा सा चेहरा और हाथ नज़र आ रहा था जिसमें उसने स्टिक पकड़ी हुई थी और साइड पर उसने एक गठरी सी रखी हुई थी। उन्होंने जाकर उससे पूछा, अम्मा जी आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं? जिस पर उसने ये कहा कि बेटा मेरी ये गठरी उठा दो, मेरे से झुका नहीं जा रहा। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। जैसे ही मेरे कज़न ने अभी बाइक रोका ही था, वो गठरी उठाने के लिए नीचे झुके तो उनकी नज़र उसके पाँव पर पड़ी। उसके दोनों पाँव टेढ़े थे। मेरे कज़न बहुत ज़्यादा डर गए। उनके गले में एक तावीज़ भी था। उन्होंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी ने उनकी कमर के ऊपर ऐसा लगा कि हाथ रखा है। मेरे कज़न को बहुत ज़्यादा हिम्मत से ऊपर उठना पड़ा। जो ही वो तेज़ी के साथ अपने बाइक पर दोबारा बैठकर उन्होंने बाइक स्टार्ट किया तो वो फ़ौरन अपनी असल शक्ल में आ गई। वो बहुत ज़्यादा भयानक और खौफनाक किस्म की कोई चुड़ैल थी। उसने मेरी कज़न की कमर के ऊपर ज़ोर से हाथ मारा और चीखें मारती हुई पीछे भाग गई क्योंकि उनके गले में तावीज़ था। जब वो घर आए तो उनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था, बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने सारी बात आकर अपनी अम्मी को बताई और अपनी अम्मी को कहने लगे कि मैं आज ही आपके साथ सुबह इस बात पर बहस कर रहा था कि आप क्यों तावीज़ों के चक्रों में पड़ गई हैं। अल्लाह की ज़ात हिफाजत करने वाला है, लेकिन अगर आज मेरे गले में ये तावीज़ ना होता तो पता नहीं वो बूढ़ी चुड़ैल मेरा क्या हाल करती। शुक्र है मैं सही सलामत बच गया। उसके बाद मेरे कज़न को काफ़ी दिन बुखार रहा। उनकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था जैसे रेड कलर का वो निशान बन गया और उनको बहुत ज़्यादा दर्द भी रही। उठने में भी बहुत ज़्यादा मसला होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये मेरे कज़न की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहिब खान आपका। लिसनर्स, हम लोगों के वालिदैन, हम लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर हमें वो किसी बात से रोकते हैं तो हम लोगों की भलाई के लिए ही रोकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए समझाते हैं कि ऐसा ना करें, कोई तावीज़ वगैरह आपके गले में पहनाना चाहते हैं तो आपकी हिफाजत के लिए होता है। रात के टाइम मोस्टली जब लोग जॉब से वापस आ रहे होते हैं या लड़के कहीं से भी वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में किसी ऐसी जगह से गुज़रना हो जाता है जो आसेब ज़दा हो, जहाँ पर जन्नात का बसेरा हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जन्नात इस किस्म के होते हैं कि उन इंसानों को रोकने की कोशिश करते हैं सन्नाटा होने की वजह से, कभी कोई जानवर बन के तो कभी किसी इंसान का रूप लेकर। तो अगर तो आपने आयतुल कुर्सी पढ़कर ख़ुद को हिसार किया होगा और अगर आपके गले में आपकी हिफाजत के लिए कुरान पाक का कोई तावीज़ होगा तो इंशाल्लाह ये मखलूक आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। थोड़ी सी एहतियात इंसान को बड़े नुकसान से महफूज रखती है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद मैनचेस्टर से शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि मैं आपके साथ, हम लोगों के एक रिलेटिव्स थे, अंकल इलियास उनका नाम था। 1985 की बात है। उन्होंने झंग को छोड़कर वो गुजरात आ गए। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे मगर उनको झंग में कोई जॉब नहीं मिली।
پھر انہوں نے جھنگ کو چھوڑ کر وہ گجرات میں شفٹ ہو گئے. اپنے ہی کسی ریلیٹیو کے کہنے پر وہ وہاں پر آ گئے. وہاں پر آ کر انہوں نے محنت شروع کر دی اور ایک جگہ پر اپنے کپڑوں کی ایک دکان بنائی. انہوں نے جس جگہ پر انہوں نے کپڑے کی دکان بنائی تھی وہ دکان کرایہ کم ہونے کی وجہ سے ذرا آبادی اور شہر سے ہٹ کے تھی. ابھی ان کے مالی حالات اتنے سٹرونگ نہیں تھے کہ وہ شہر میں یا بازار کے اندر کرائے پر رینٹ پر کوئی دکان وغیرہ بنا سکتے. جس جگہ پر ان کی دکان تھی، شاپ تھی کپڑوں کی، وہ جگہ شہر سے ہٹ کر تھی، مگر وہاں پر 2 فیکٹریاں بھی تھیں. وہ جو فیکٹریز تھیں وہ بند رہتی تھیں. وہاں پر کبھی کبھار صرف ایک آدمی آیا کرتا تھا جس کا نام سلیم تھا. وہ ہفتے میں ایک دفعہ وہاں پر گودام میں چکر لگانے آتا تھا اور اس کے بعد وہ بھی چلا جاتا تھا. تو وہاں پر ان کے پاس گاہک تو کم تھے، لیکن انکل الیاس کا یہ ماننا تھا کہ میں محنت کر کے یہاں سے کچھ پیسے کما کر تو انشاءاللہ شہر میں دوبارہ دکان بنا لوں گا. اسی طرح سے انہوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. کبھی کبھار اس ویرانے میں انہیں ڈر بھی لگتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا ٹائم تھا، ابھی انہوں نے دکان بند نہیں کی تھی، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے برقعے میں ایک عورت ان کی شاپ پر آئی ہے اور آ کر کپڑے دیکھنے لگ گئی ہے اور کپڑوں کا ریٹ پوچھنے لگ گئی ہے اور وہاں سے کچھ کپڑے خرید کر لے گئی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلو کوئی تو دکان پر آنا جانا شروع ہوا کسی کسٹمر کا. اگلے دن پھر مخصوص ٹائم پر، ابھی انہوں نے دکان بند نہیں کی تھی، وہی عورت دوبارہ آئی اور آ کر ان سے کپڑوں کے 2 جوڑے خرید کر لے گئی. انہیں تھوڑا سا تجسس ہوا کہ کل بھی یہ عورت مخصوص اسی ٹائم پر آئی تھی اور یہ بالکل کالے لباس میں ہوتی ہے، بالکل برقعے میں ہوتی ہے، اور آج بھی یہ اسی ٹائم پر آئی ہے. آخر یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ اپنا وہم دور کرنے کے لیے جو ہی وہ اپنی دکان سے باہر نکلے، جھانک کر اپنی شاپ سے باہر دیکھنے لگے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی کالے برقعے میں، وہ اسی بند فیکٹری کی طرف گئی جس طرف سلیم کا گودام تھا. وہاں پر جا کر وہ غائب ہو گئی. وہ بہت زیادہ ڈر گئے. انہوں نے فوراً سے دکان بند کی اور گھر آ کر سلیم کو کال کر کے ساری بات اسے بتائی، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیکٹری جو تھی، اس کے 3 پورشن تھے، ہم لوگوں نے یہ فیکٹری خریدی تھی، یہاں پر کام کاج کرتے تھے، مگر یہاں پر ایسے جنات اور غیر مرئی مخلوقات تھے جنہوں نے اوپر والے دونوں پورشنز پر ہم لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا اور وہاں سے ہم لوگوں کے سارے ورکرز بھاگ گئے. تنگ آ کر ہم لوگوں کے پاس صرف یہ گودام کا ایریا ہی بچا ہے جہاں پر ہم لوگ مسلسل کام نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی جب بھی ہم آتے ہیں اس گودام میں گارڈز کو لے کر، ہم تب آتے ہیں، اکیلے ہم نہیں آ سکتے. انہیں جنات میں سے کسی جنات نے آ کر تمہاری دکان پر بھی خریداری کی ہے یا تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا ہے. انکل الیاس بہت زیادہ ڈر گئے. اگلے دن انہوں نے ایک امام صاحب کو اپنی شاپ پر بلایا. امام صاحب نے وہاں پر اذان دی، شاپ کے چاروں کونوں میں اذان دی. اس کے بعد ان کی دکان پر برکت پڑ گئی اور کبھی بھی وہ غیر مرئی مخلوق ان کی دکان کی طرف نہیں آئی. پھر 1993 میں انہوں نے شہر میں اپنی ایک بڑی دکان بنا لی. پھر انکل الیاس اپنی زندگی میں اب بہت خوش ہیں. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اس نے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میں نے اکثر جگہوں پر یہ چیز سنی ہے، جنات انسانی روپ لے کر خریداری کرنے باقاعدہ جاتے ہیں. یہ باقاعدہ ہم انسانوں کی طرح، ہم انسانوں میں رہ کر پڑھتے بھی ہیں. بڑے بڑے عالم بنتے ہیں جنات، جو مسلم ہوں وہ بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں باقاعدہ. ایک جگہ پر میں نے یہ بھی سنا تھا، ایک پروگرام میں نے دیکھا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ مٹھائی کی دکان کے اوپر جنات اکثر انسانی روپ میں آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مٹھائی خرید کر لے جاتے ہیں. ان کی جس سے پہچانے جاتے ہیں، کبھی ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے آئی برو میں، نوز میں، آئیز میں گیپ ہوتا ہے، لپس میں اور نوز کے ایریا میں، اپر لپس کی جو سائڈ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، اور وہ پلک نہیں جھپکتے. ان کی ایک اور نشانی ہے، وہ پلک نہیں جھپکتے، یہ ان کی نشانی ہے. ایسا کوئی بھی انسان جو پلک نہ جھپکے اور جس کے نئے نقش میں آپ کو تھوڑا بہت رد و بدل محسوس ہو، رد و بدل سے مراد یہ ہے کہ اس کے گیپ ہو نوز میں اور لپس میں، آنکھوں کے درمیان میں گیپ ہو، ماتھے میں اور آئی بروز میں گیپ ہو زیادہ، تو سمجھ آیا کریں کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے. ان کے ہاتھ بہت بڑے ہوتے ہیں.
تو اللہ سے رحم مانگا کریں. یہ بالکل خریداری کرتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں کے ساتھ مارکیٹ میں شاید کبھی کبھار جنات انسانی روپ لے کر آتے ہوں، جو وہاں پر باقاعدہ کام کرتے ہیں، پوری پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں. اور یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ جنات جن کو کوئی عامل حضرات، کوئی بڑی ہستی اللہ والے جن کو اللہ کی طرف سے طاقت ہو، وہ ان کو قید کر کے اس روپ میں ہی رہنے دیتے ہیں اور پوری پوری زندگی وہ اس روپ میں گزار دیتے ہیں. اس میں کل دوپہر کی بات ہے، آپ لوگوں نے میرے ولاگ چینل پر ہم لوگوں کے چھت کا اوپر والا جو 3rd فلور ہے ٹیرس کا وزٹ کیا ہوگا. جن لوگوں نے میرا وہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہاں پر اکثر میں آپ لوگوں کو ایک سامنے والا پلاٹ دکھاتی ہوں جہاں پر ایک درخت ہے. وہاں پر کنسٹرکشن ابھی نہیں ہوئی. تو کل ایسا ہوا کہ امی 3rd فلور پر گئیں کہیں اور اوپر سے کچھ بیڈ شیٹس وغیرہ لینی تھی اسٹور روم سے. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں ابھی سیڑھیوں سے نیچے ہی اترنے لگی تھی تو ایک دم سے کہتی میری نظر پڑی سامنے والے پلاٹ پر. میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی. تو امی کہتی ہیں اور میں نے جن کے ایک بچے کو دیکھا، وہ بالکل چھوٹے سے قد میں تھا. اور امی کہتی ہیں وہ میرے سامنے درخت کی طرف سے باہر نکلا. بہت چھوٹا سا اس کا قد تھا، سر سے گنجا تھا وہ، اور کچھ پہنا ہوا بھی نہیں تھا. وہ کہتی ہے اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا. میری بس جیسے سرسری سی ایک نظر پڑتی ہے تو میں دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ بچہ دوپہر کے ٹائم یہاں پر کیا کر رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں وہ میرے سامنے درخت میں سے نکلا اور دیوار کی طرف بھاگتا ہوا گیا اور غائب ہو گیا. وہ بہت بڑا پلاٹ ہے، وہاں پر ایک درخت بھی ہے، اس کی بیک سائڈ پر بھی ایک بہت بڑا ویران سا پلاٹ ہے. اکثر آپ نے ولاگ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو دکھے گا جن لوگوں نے وہ چینل سبسکرائب کیا ہے. وہاں پر آدھی آدھی رات تک لڑکے کھیلتے رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں. تو اب دیکھیں ان کو نہیں پتا وہ جگہ سیب زدہ ہے. یہ تو اب ان کی سرسری سی میری مدر کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھ لیا. ہو سکتا ہے اس درخت میں رہتا. پہلے وہاں پر ایک بہت بڑا گھر تھا، پھر وہ گھر سیل آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کا جتنی بھی اس پر بلڈنگ تھی اس کو گرا دیا گیا. ابھی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک درخت ہے اور بہت بڑا پلاٹ ہے، خالی جگہ ہے بالکل. ہو سکتا ہے وہ اتنے عرصے سے وہ جگہ خالی ہے، اب وہاں پر جنات کا بسیرا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہو کیونکہ وہ دونوں پلاٹ تو خالی ہیں. اب وہاں پر شاید وہ اس ٹائم گزر رہے ہوں تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اپنا آپ کبھی کبھار دکھاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے گرمیوں کی دوپہر میں بہت زیادہ یہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں، باقاعدہ دکھتی ہیں. اور سردیوں کی رات میں یہ چیزیں ضرور اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں کیونکہ خاموشی اور سناٹا بہت زیادہ ہوتا ہے. گرمیوں میں بھی ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں ہوتا ہے. دوپہر کے ٹائم مخصوص شکر دوپہر جس کو بولتے ہیں، تپتی دوپہر جس کو بولتے ہیں، اس میں. اور سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے. دھند ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، پھر مغرب کے بعد وہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں تو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. اس لیے اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی لاہور سے میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں جن کا نام ایمان ہے. وہ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک میں میں بہت زیادہ گھر میں، جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں تھے تو بور ہو رہے تھے. تو میری خالہ نے یہ کہا کہ تم لوگ ہماری طرف آ جاؤ. میں اور میری سسٹر اپنی خالہ کے پاس رہنے کے لیے چلی گئیں. رمضان المبارک سے 2 دن پہلے ہی میری خالہ نے ایک نیا گھر شفٹ کیا تھا. وہ گھر بہت خوبصورت تھا. 3rd فلور پر ان کا وہ پورشن تھا جس پر وہ رہتے تھے. سیڑھیاں چڑھتے ساتھ ہی اوپر ان کا بالکل فرنٹ پر کچن تھا. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ان کا ٹیرس تھا. وہاں پر ایک گلاس وال تھی، اس کو اگر کراس کر کے اندر جاتے تھے تو ان کے بیڈ رومز تھے. ہماری خالہ بہت اچھی ہیں، بہت فرینڈلی ہیں، بالکل ایسی ہیں جیسے وہ ہم لوگوں کی فرینڈس کی طرح ہیں. تو جب ہم لوگ وہاں پر گئیں پہلا دن تو بہت اچھا گزرا. میری عادت ہے کہ میں سحری کرنے کے بعد ہی سوتی ہوں. سب سو جاتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی. میں سٹوری سن رہی تھی موبائل پر، آپ کی ہی سٹوری سن رہی تھی. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹیرس کی طرف سے مجھے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے. وہاں پر اندھیرا ذرا زیادہ تھا. پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، پھر میں نے غور کرنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ بالکل جیسے سامنے کوئی آیا ہے اور ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا ہے. مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے خالہ ہوں گی، جاگی ہوں گی، یا اندھیرا بہت ہے میرا وہم ہوگا. میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا. پھر خالہ جاگی، ہم لوگوں نے سحری کی، پھر میں آ کر سو گئی. اگلے دن بھی نارمل اسی طرح سے گزر گیا. رات ہوئی تو ابھی میں جاگ ہی رہی تھی، 2 بج گئے تھے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ خالہ کو جا کر جگا دیتی ہوں. ابھی میں اٹھنے ہی لگی تھی، موبائل ہی یوز کر رہی تھی تو ایک دم سے میری نظر پڑی
اسی ٹیرس والی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی ونڈو بھی ہے. وہاں پر میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی آ کر باقاعدہ سامنے کھڑا ہوا ہے. میں اس کو دیکھ رہی ہوں. مجھے لگا خالہ کہیں جاگی ہوں گی تو شاید باہر نکلی ہوں. وہ جو کوئی بھی تھا باقاعدہ اس نے کھڑے ہو کر مجھے دیکھا. جو ہی میں اس پر غور کرنے لگی مجھے بالکل احساس ہو رہا تھا کہ وہ خالہ ہے. ایک دم سے وہ پھر اسی سائڈ سے جس طرف کل گیا تھا اسی طرف وہ چیز چلی گئی جس طرف وہ گلاس ونڈو تھی، سوری گلاس وال تھی. اس کے بعد باقاعدہ کچن میں برتن چھیڑنے کی مجھے آواز بھی آتی رہی. اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ خالہ ہوں گی. 2:45 کا ٹائم ہوا تو خالہ ہم لوگوں کے روم میں آئی اور مجھے آ کر یہ کہتی ہیں کہ اگر تم جاگ رہی تھی تو مجھے بھی جگا دیتی، دیکھو نا آج سحری کتنی لیٹ ہو گئی ہے. جس پر میں نے انہیں یہ کہا آپ تو 2 بجے کی جاگی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو اب جاگ کر آئی ہوں. میں نے پھر کچن میں جا کر ان کو ساری بات بتائی. انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہارا وہم ہوگا، نئی جگہ پر آئی ہو تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے، تم نے وہم کیا ہوگا. لیکن میں اس کو وہم نہیں کہہ سکتی تھی، وہ وہم تھا ہی نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے بعد شام ہوئی تو ڈائننگ ٹیبل پر، نہیں شام نہیں، اسی دن سحری جب خالہ نے بنائی، ہم لوگ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو رہے تھے تو خالہ نے باہر ڈائننگ ٹیبل پر سحری لگائی. وہاں پر گلاس تھا. خالہ کہتی ہیں جیسے میں گلاس کو اٹھانے لگی ہوں میرے سامنے وہ گلاس آگے کی طرف موو ہوا ہے. خالہ نے ہمیں فوراً آواز دی کہ دیکھو یہ گلاس اپنے آپ آگے کی طرف موو ہوا ہے. میں اس کو اٹھانے لگی تھی، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اور کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگوں نے باقاعدہ موبائل میں اس کی ویڈیو بھی بنائی. ویڈیو میں وہ اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا کہ وہ گلاس آگے کی طرف موو ہوا ہے، لیکن خالہ نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس گلاس کو آگے ڈائننگ ٹیبل پر موو ہوتے دیکھا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائی، باقاعدہ قرآن خوانی کروائی. اور اس کے بعد اب وہ اس گھر میں ہی ہیں. لیکن خالہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو کوئی بھی جنات ہیں انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے. یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ایمان آپ کا. لسنرز، یہ بات آلریڈی ہم لوگوں نے کافی دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پریویس سٹوریز میں بھی شیئر کی ہے. جس گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں وہ انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں سم ٹائم جو وہاں پر، تو اس طرح سے وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ انسان کو یہ علم ہو جائے کہ جہاں پر وہ رہنے آئے ہیں یا جہاں پر وہ مقیم ہوئے ہیں وہاں پر ان سے پہلے بھی کوئی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی گھر خریدتے ہیں چاہے رینٹ پر لیں یا ویسے اس کو خریدیں تو وہاں پر ہم لوگ یہ سوچ کر مائنڈ سیٹ اپ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے رہنا ہے، اور اگر وہاں پر ایسا کچھ ہو تو وہاں پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. کل میری لاسٹ ویڈیو میں میری ایک لسنر نے، ردا بلوچ نے ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا جنات اور انسان کی آپس میں شادی ہوتی ہے اور کیا ان کی شادی ہوتی ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے تو وہ انسان کو اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں. لسنرز، فرسٹ آف آل انسان کی اور جنات کی شادی ممکن نہیں ہے. انسان خاکی ہے اور جنات کا وجود جو ہے وہ ناری ہے، آگ ہے وہ. اگر کسی انسان پر جنات عاشق ہو جائیں تو وہ زبردستی اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ اس کو اپنی دنیا میں بھی لے جاتے ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ویران جگہ ہے ہم لوگ اس کو صرف دیکھ رہے ہیں. شاید وہ کوئی کچرا کنڈی ہو، شاید وہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر صرف درخت ہوں، وہاں پر ان کے پورے گھر آباد ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک ہیپننگ میں نے بھی سنی تھی کہ بہاولپور کے ہی ایک گاؤں کا یہ قصہ ہے. پتہ نہیں اب وہ چک 88 ہے یا 30 چک ہے، یہ مجھے اب کنفرم نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے. یہ جن انکل کی ہے ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کا نام تھا نور دین. وہ اپنے ڈیرے پر کام کیا کرتے تھے، جانور وغیرہ سنبھالنا. ڈیرے پر ہی ان لوگوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، وہ اکثر وہاں پر سو جایا کرتے تھے. گرمی کا جب موسم ہوتا تھا، یہ جو دیہات کا ماحول ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ڈیرے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں سے دور بناتے ہیں. جہاں پر ان کی زمین اور کھیت کھلیان ہوتے ہیں وہیں پر وہ ڈیرے بنا کر وہیں پر اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں. ان کا بھی جو ڈیرا تھا وہ گھر سے دور تھا، تو وہ گرمی کے موسم میں اپنے ڈیرے پر ہی ایک درخت کے نیچے سویا کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ شروع میں ایسا ہونے لگ گیا کہ ان کو جب بھوک لگی ہوتی تھی تو درخت کے نیچے انہیں تازہ کھانا پڑا ہوا ملتا تھا. وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کھانا روز کون رکھ جاتا ہے. گھر سے پوچھتے تھے تو گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو ابھی بھیجا ہی نہیں ہے. 1 سے 2 دفعہ انہوں نے وہ کھانا کھایا بھی. وہ بہت لذیذ ذائقے دار کھانا ہوتا تھا.
پھر ان کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے ہی وہ چل کر ڈیرے کی طرف آتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہے، اور جب وہ غور کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو چلنے والا ہوتا ہے وہ درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ انہوں نے کیا دیکھا کہ اسی درخت کے نیچے ایک عورت گھونگھٹ نکال کر بیٹھی، کھانا لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب وہ وہاں پر جانے لگتے ہیں تو ان کو آواز دیتی ہے ان کا نام لے کر، اور ان کو کہتی ہے یہ کھانا کھا لو۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے اور مجھے کیوں یہ کھانا دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے لیے کھانا کیوں لے کر آئی ہو، کیوں کھانا ادھر رکھتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس درخت پر رہتی ہوں۔ وہ جنات تھی، فیمیل جن تھی۔ اس نے ان کے اوپر جیسے وہ سایہ کرنا وہ کر دیا، وہ اپنے گھر میں جانا چھوڑ گئے، وہ گھر کی طرف جاتے نہیں تھے، دن ہو رات ہو وہ ڈیرے پر ہی رہنے لگ گئے۔ ان کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی چینج کرنے ہیں یا نہیں، اس حد تک ان کو معاف کر دیا اس نے پھر ان سے باقاعدہ شادی کر لی، اور وہ 4-4 5-5 ماہ اپنے گھر سے غائب رہتے تھے۔ وہ انہیں باقاعدہ لے جاتی تھی جہاں پر کہیں ان کے گھر تھے۔ جب ان انکل کے گھر والوں نے تنگ آ کر پھر ان کی شادی کر دی، تو جب ان کی شادی کی تو ان کو اس نے بہت مارا، ان کی مسز کو بھی مارا۔ وہ ان کے کمرے کا ایک روشن دان تھا، رات کے ٹائم وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی تھی اور ساری رات ان کو آوازیں دیتی تھی۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ علاج وغیرہ کروائے، بہت زیادہ تعویذ وغیرہ لیے، تب جا کر اس نے ان کی جان چھوڑی۔ اور اگر کبھی انکل وہ ڈیرے پر نہیں جاتے تھے، وہ سوتے گھر پر تھے، اور صبح کے ٹائم چارپائی سمیت وہ ڈیرے سے جاگتے تھے، یعنی جب ان کی آنکھ کھلتی تھی وہ ڈیرے پر ہوتے تھے۔ پھر وہ اس دنیا سے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے ایک بھیرا کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جس میں ایک جنات نے، ایک چڑیل نے اس شہزاد لڑکے کی آنکھیں نوچ لی تھیں۔ بالکل یہ بات سچ ہے، ابھی بھی اس کی بینائی نہیں آئی، آنکھوں کے آپریشن کے باوجود اس کو بالکل نظر نہیں آتا، وہ بلائنڈ ہو گیا۔ ایک نارمل چلتا پھرتا بالکل ایک ینگ سا لڑکا وہ بلائنڈ ہو گیا، جس کی صرف یہ غلطی تھی کہ اس نے ایک خالی پلاٹ سے ایک شٹر اتارا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ اس کے اوپر بھی وہ جو وہاں کی مخلوق جنات تھیں وہ اس پر عاشق ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا کہ اس پلاٹ میں وہ مجھے اپنے ساتھ باقاعدہ لے کر جاتی تھی، وہاں پر ان کے اتنے خوبصورت گھر تھے کہ وہ دیکھنے میں بظاہر خالی پلاٹ تھا، لیکن وہاں پر ان کے پورے پورے گھر آباد تھے، اور ان میں ایسی ایسی چیزیں تھیں جو زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ زبردستی انسان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، پھر اس انسان کی یا تو وہ زندگی برباد ہو جاتی ہے یا وہ اس کو جانی نقصان دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو کچھ انسانوں کا ذہنی توازن تک کھو جاتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ایسے کچھ واقعات ہیں جو میں نے اپنی ریئل زندگی میں، شہزاد والا تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، اور جو انکل ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ان کو ایجڈ ایج میں دیکھا تھا۔ تو بس توبہ کرنی چاہیے کہ میرا یہ بلیو ہے کہ یہ جو مخلوق ہے جنات، ان کی چاہے دوستی ہو چاہے دشمنی ہو، وہ دونوں ہی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے ایک لسنر نے کل میں نے آپ لوگوں کو سورت الکلام بول بیٹھی تھی، وہ سورت القلم ہے 68، سورت نمبر 68، اس کی آخری 2 آیات ہیں 51 اور 52، ان کو پڑھنا ہے۔ اور جنہوں نے یہ شیئر کیا ہے، نفیس احمد ان کے کزن کی آئی ڈی ہے، اور جو یہ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وظیفہ نظر بد کا، ان کا نام ہے عبد الملک خان، یہ انہوں نے شیئر کیا ہے سورت القلم۔ میرے بہت سے لسنرز نے کریکشن کی ہے، تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا۔ مجھے پہلے اس وظیفے کے بارے میں نہیں پتا تھا، اب مجھے پتا چلا یہ نظر بد کے لیے ہوتا ہے، اس کو آڈ نمبرز میں پڑھتے ہیں، 1 3 5 7 اس طرح سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک اور میرے لسنر پوچھ رہی تھیں کہ آدم خور کیا ہوتا ہے، آپ نے کل آدم خور پر سٹوری دی تھی، تو آدم خور ہوتا کیا ہے؟ لسنر یہ ایک ہیومن ڈس آرڈر ہے، ہیومن باڈی ڈس آرڈر بھی اس کو بولتے ہیں، ایک بیماری بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے جنات کا سایہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو اب نارمل کر دیتے ہیں کہ وہ انسانی گوشت کھانے لگ جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں اس کو باقاعدہ ایک بیماری کہا جاتا ہے۔ وہ جو بھکر میں کیس جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھکر کا ہی کیس تھا۔ وہ 2 بھائی تھے، تو ان کے گھر میں پہلا بچہ، ان کا ایک بچہ فوت ہوا، تو ان لوگوں نے اس بچے کو کھا لیا۔ اس بچے کو انہوں نے کیوں کھایا، ان کی اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا کنڈیشن تھی، ان کی شکلیں بھی بہت زیادہ بھیانک سی تھیں، مردہ خور ہو گئے تھے وہ۔ آدم خور کا مطلب ہوتا ہے انسانی گوشت کھانے والے، کینیبلز ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم لوگ وہ زومبیز کی مووی دیکھتے ہیں نا، وہ تو جسٹ ایک ہم لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں نا، جسٹ ایز اے مووی دکھاتے ہیں، لیکن یہ جو آدم خور ہوتے ہیں یہ انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، یہ بہت ریئر ہوتے ہیں۔
بہت زیادہ ریئر. شاید اب یہ صرف ایک بیماری ہے، یا ہو سکتا ہے یہ جنات کا کوئی ایسا اثر ہو انسان پر، کوئی ایسا سایہ ہو. وہ پکڑے اس طرح سے گئے تھے کہ وہ قبروں سے تازہ مردے نکال کر کھاتے تھے. تو اسی طرح سے انہوں نے ایک لڑکی تھی جس کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی. تو جب ان کے گھر والوں نے ان کی تدفین کی تو ویری نیکسٹ ڈے جب وہ اس کی قبر پر دوبارہ آئے تو اس لڑکی کی لاش اس میں نہیں تھی، یعنی وہ قبر اس کی کھودی ہوئی تھی اور اس کی میت وہاں سے غائب تھی. جب انہوں نے غور کو ان کو کہا کہ پتہ لگاؤ آخر یہ کون ہے، یا کوئی جانور یہ کر رہا ہے یا کوئی انسان ہے، تو وہ دونوں بھائی باقاعدہ پکڑے گئے تھے سائیکل پر. وہ اس میت کو لے کر جا رہے تھے. ان کے گھروں کو جب پولیس نے جا کے ریسکیو کیا، وہاں پر دیکھا سارا، تو وہاں پر جا کر جب ریڈ کیا پولیس نے تو وہاں پر باقاعدہ ان کے برتنوں میں اس کے جسمانی عذاب پکے ہوئے پڑے تھے، جس پر وہ لوگ اریسٹ ہو گئے تھے. استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ اگر یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی جنات کا اثر ہے تو اللہ ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے. بہت زیادہ مجھے تو خوف آیا تھا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، وہ کلپ دیکھا تھا. ابھی بھی آپ لوگ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو باقاعدہ وہ ویڈیو ساری مل جائے گی، نظر بھی آئے گی. اور ان کے چہرے دیکھیں کہ وہ کتنے بھیانک اور مکروہ ان کے چہرے ہیں، اتنے خوف آ رہا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر. تو استغفر اللہ کرنا چاہیے. سر یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر noshinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.